रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले असबाक में हमने अल्लाह ताला का सबसे बड़ा अज़ाब जो बनी इसराइल पर आया उसको पढ़ा कि अल्लाह ताला ने उनके नाफरमानियों की वजह से उनको ज़लील व ख़्वार बंदर बना दिया। और उसके बाद बनी इसराइल का सबसे मशहूर व मारूफ वाक़या जो गाय का वाक़या था उसके बारे में पढ़ा कि किस तरीके से मक़तूल ज़िंदा होकर अपने कातिल का पता बता देता है और फिर मर जाता है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिन्हुल अनहार व इन्न मिन्हा लमा यशक़्क़क़ु फ़यख़्रुजु मिन्हुल माउ व इन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन ख़श्यतिल्लाहि व मल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तामलून। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर उसके बाद तुम्हारे दिल पत्थर जैसे बल्कि उससे भी ज़्यादा सख्त हो गए। बाज़ पत्थरों से तो नहरें बह निकलती हैं और बाज़ फट जाते हैं और उनसे पानी निकल आता है और बाज़ अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं और तुम अल्लाह को अपने आमाल से गाफिल ना जानो। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यानी गुज़िश्ता वाक़यात, मोजज़ात और अभी ताज़ा ताज़ा मक़तूल का वाक़या देखने के बावजूद भी बनी इसराइल का दिल नरम नहीं पड़ा, वो अल्लाह की तरफ राग़िब नहीं हुए, उन्होंने तौबा इस्तग़फ़ार नहीं किया, बल्कि उनके दिल और भी ज़्यादा सख्त हो गए। यहाँ पर तो उन्हें अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए था, लेकिन वो सरकशी में और आगे निकल गए। तो दिलों का सख्त हो जाना अफराद और उम्मत के लिए सख्त तबाहकुन होता है और ये इस बात की अलामत होती है कि दिलों से असर पजीरी की सलाहियत अब ख़त्म हो चुकी, अब कितनी भी इस्लाह की जाए बेफ़ायदा है। हदीस में आता है कि जब मोमिन कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लग जाता है। अगर वो तौबा इस्तग़फ़ार कर लेता है और उस गुनाह से बाज आ जाता है तो उसके दिल से वो स्याह धब्बा मिट जाता है। लेकिन अगर वो तौबा इस्तग़फ़ार करने के बजाय वो गुनाह पे गुनाह करता जाता है तो धीरे धीरे करके वो नुक्ता उसके पूरे दिल पर छा जाता है और उसका पूरा दिल सियाह हो जाता है। तो यहाँ पर बनी इसराइल जो थे वो उनके दिल और भी ज़्यादा सख्त हो गए और इसी सख्ती को सूरह हदीद में मोमिनीन को ख़ास तौर पर मुखातब करते हुए अल्लाह ताला ने सूरह हदीद आयत नंबर 16 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अहले ईमान उन लोगों की तरह ना हो जाएं जिनको उनसे पहले किताब दी गई लेकिन मुद्दत गुजरने के बाद उनके दिल सख्त हो गए, क्योंकि अगर दिल सख्त हो जाएंगे तो फिर उसमें असर लेने की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी, फिर लाख इस्लाह की जाए बेफ़ायदा होता है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यहाँ पर पत्थर की संगीनी बताई गई, यानी पत्थर बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं लेकिन वो संगीनी के बावजूद उनसे जो जो फ़ायदे हासिल होते हैं और जिन जिन कैफियत से वो गुज़रते हैं उसको यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि किस तरीके से उसमें से नहरें निकल आती है, किस तरीके से उसमें पानी फट जाता, पानी निकल आता है, किस तरीके से कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो अल्लाह के खौफ से क्या करते हैं, वो गिर जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। एक पत्थर संगीन होने के बावजूद, सख्त होने के बावजूद उसके अंदर भी ये चीज़ें पाई जाती हैं। इससे ये पता चला कि पत्थर के अंदर भी इदराक पाया जाता है, एहसास पाया जाता है। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सातों आसमान और ज़मीन और जो भी उनमें है उसकी तस्बीह कर रहे हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उसे पाकीज़गी और तारीफ़ के साथ याद ना करती हो। हाँ, ये सही है कि तुम उनकी तस्बीह समझ नहीं सकते। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि दुनिया की हर चीज़, चाहे वो चरिंद्र हो, परिंद हो या फिर पेड़ पौधे, कुछ भी हो, हर एक चीज़ अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करती है। सुबह में हम देखते हैं चिड़िया चहचहाती हैं, वो भी अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं। ये अलग बात है कि हमें समझ में नहीं आता है। तो दुनिया की हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करती है।
اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ کہ تم اپنے اعمال سے اللہ کو غافل مت سمجھو. یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے غافل ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ تو ذات فی الصدور ہے، وہ تو حبل الورید ہے، وہ تو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے، تو وہ ہمارے اعمال سے غافل کیسے ہو سکتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتتمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعوا کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون. مسلمانوں، کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں، حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر عقل و علم والے ہوتے ہوئے بھی بدل ڈالتے ہیں. اب یہاں پر اہل ایمان سے خطاب کر کے یہودیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اے مومنوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں ایک فریق ایسا بھی تھا جو سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کلام الہی میں تحریف کرتا تھا. یعنی ان سے ایمان لانے کی امید رکھنا بیکار ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ دنیاوی فائدے کے لیے اور حزبی تعصبات کی وجہ سے وہ کلام الہی میں تحریف کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے، اور وہ گمراہی کی ایسی دلدل میں پھنس گئے تھے جہاں سے نکلنا بہت ہی مشکل ہے. تو یہاں پر وہی بتایا جا رہا ہے کہ ان کا ایمان لانا بہت مشکل ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اور جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھائی ہیں، کیا جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے، یہاں پر یہودیوں کی منافقانہ کردار کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. جس طریقے سے منافق کیا ہوتے ہیں، پچھلے اسباق میں ہم نے پڑھا تھا کہ منافق جب مومنوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے لوگوں میں جاتے تھے تو کہتے تھے ہم تو ان سے استہزاء کر رہے تھے. تو یہاں پر یہودیوں کی بھی منافقانہ کردار کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے لوگوں میں جاتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنی کتاب کی وہ باتیں مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی صداقت ہے. یعنی ان کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوں گے، اس کی صداقت ہے، ایسا کیوں بتاتے ہو؟ اس طریقے سے تم ایک حجت کو ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں تمہارے خلاف اس کو پیش کریں گے. تو اس طریقے سے مت کرو. مطلب وہ ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا تم میں اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ تم ان کو جا کر ایک حجت اٹھا کر دے دیتے ہو. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ کہ کیا یہ جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ کے کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ سب جانتا ہے، جو کچھ یہ چھپاتے ہیں جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں تو سب کچھ جانتا ہوں، جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں جو کچھ یہ چھپاتے ہیں مجھے ہر چیز کا علم ہے. میں تو ان کا سوچ بھی جانتا ہوں کہ وہ ابھی کیا سوچتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پتہ ہوتا ہے، ہم جو سوچنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ یہ سوچنے والا ہے، اس بندے نے یہ سوچا. اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز پتہ ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو مسلمانوں کو اس پر ظاہر کر دے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ ہی کو جانتے ہیں اور صرف گمان اور اٹکل ہی پر ہیں. ابھی اس سے پہلے تو اہل علم کا ذکر ہو رہا تھا جو پڑھے لکھے لوگ تھے. اب یہاں پر جاہل جو یہودیوں میں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تورات کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، ان کو کچھ نہیں پتا اس میں کیا چیز لکھی ہے، لیکن وہ آرزویں رکھتے ہیں، وہ آرزویں ضرور رکھتے ہیں اور گمان پر ان کا گزارا ہے جو ان کے علماء نے ان کو بتا رکھا ہے. کیا بتا رکھا؟ مثال کے طور پر کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے اور اس کے محبوب ہیں، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، لیکن جائیں گے تو چند دن کے لیے جائیں گے، اس کے بعد نکال لیے جائیں گے.
تو یعنی وہ آرزوؤں پر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ ہمیں جہنم نہیں ملنے والا. تو اللہ تعالیٰ وہی چیز بتا رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے ویل یعنی ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ کی طرف کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں. ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو ویل اور افسوس ہے. یہاں پر یہود کے علماء کی جسارت اور خوف الہی سے بے نیازی کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ وہ کس طریقے سے بلا جھجک اللہ کی طرف چیزیں منسوب کر دیا کرتے تھے. کتاب خود ہی گڑھتے تھے، کتابوں میں چیزیں خود ہی گڑھتے تھے، خود ہی بناتے تھے، لیکن اس کو بلا جھجک بغیر کسی ڈر اور خوف کے اللہ کی طرف منسوب کر دیتے تھے کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے. تو جو جاہل عوام تھی وہ ظاہر سی بات وہ پڑھے لکھے نہیں تھے تو وہ اس پر عمل کر لیا کرتے تھے. تو اس طریقے سے ان کی یہود کے علماء کی جسارت بتائی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے وہ یہ کام کیا کرتے تھے. جو دنیا کمانے کے لیے کلام الہی میں تحریف کرنے سے گریز نہیں کرتے، دنیا کمانے کے لیے کلام الہی میں بھی تحریف کر ڈالتے ہیں اور پھر دین کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں، مذہب کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویل ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. یعنی وہ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، تھوڑی سی قیمت پر اب بیچ کر اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف چند روز جہنم میں رہیں گے. قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. تو کیا تم ان سے کہیے کہ کیا تمہارے پاس اللہ کا کوئی پروانہ ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف نہیں کرتا. ہرگز نہیں، بلکہ تم تو اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے. یہود کہتے تھے کہ دنیا کی کل مدت 7,000 سال ہے اور ہم ہر 1,000 سال کے بدلے ایک دن جہنم میں رہیں گے، تو اس طریقے سے ہم صرف 7 دن جہنم میں رہیں گے. بعض یہود یہ کہتے تھے کہ ہم چونکہ 40 دن تک ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی تو اس لیے ہم صرف 40 دن جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد ہم نکال لیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ پوچھئے ان سے اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا انہوں نے اللہ سے کوئی پروانہ لے رکھا؟ کیا انہوں نے اللہ سے کوئی عہد و پیمان لے رکھا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا ہے کہ تمہیں صرف اتنے ہی دن ہم جہنم میں رکھیں گے، اس کے بعد جنت میں ڈال دیں گے؟ کیا ایسا کوئی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے عہد و پیمان کر رکھا ہے؟ تو اگر اللہ سے انہوں نے ایسا کوئی عہد و پیمان کر رکھا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اگر کہا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور کریں گے، لیکن یہ اپنے باتوں سے یہ ایسی باتیں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں جن کے بارے میں انہیں خود بھی علم نہیں ہے، خود بھی نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا چیز کہہ رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته فأولئک أصحاب النار هم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئک أصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہاں پر اللہ تعالیٰ وہ اصول بتا رہے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ روز قیامت نیکی اور بدی کو الگ کریں گے اور جنت اور جہنم جانے والوں کو جنت میں اور برے اعمال کرنے والوں کو جہنم میں ڈالیں گے. وہ اصول بتایا جا رہا ہے، یعنی یہاں پر یہود کے وعدے کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ وہ اصول بتا رہے ہیں کہ ہم ان اصول کی ان کسوٹی پر پرکھ کر لوگوں کو جنت اور جہنم دیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلکہ جس نے بھی برے کام کیے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے نیک کام کریں اور تو وہ جنتی ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. یہاں پر یہود کے وعدے کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت اور جہنم میں جانے کے بھی اصول ہیں. اگر کسی شخص نے صرف برائیاں ہی برائیاں کی ہیں، کفر اور شرک ہی کیا ہے اس نے، تو پھر اس کا ٹھکانہ دائمی جہنم ہے، وہ کبھی بھی وہاں سے نہیں نکالا جائے گا. اور اگر کسی شخص نے نیکی کی ہے اور ایمان لایا، ایمان کے ساتھ عمل بھی شرط ہے، ایمان یعنی ایمان لائے اور عمل بھی کیا، تو پھر ان کے لیے جنت ہے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. ہاں البتہ اگر کوئی مومن
اب جیسے کوئی گنہگار مومن ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو اپنے فیض سے ان کو معاف کر سکتے ہیں، بغیر جہنم میں ڈالے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے دیں گے، یا پھر وہ مومن اپنے سزا کاٹ کر جہنم سے، وہ گناہوں کی سزا کاٹ کے پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت دیں گے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر اللہ تعالیٰ جنت دے دیں گے۔ بہرحال یہ اللہ کے کام ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہود جو کہتے تھے کہ ہمیں جہنم نہیں ملے گی، ہم تو صرف جنت ہی جنت کے وارث ہیں، تو یہ ان کی خام خیالی تھی، ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔